अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक बड़ा दिलचस्प मरहला शुरू हो गया है। पंजाब असेंबली में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वजीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर। लेकिन उनको आने वाले दिनों में किन चैलेंजेस का असेंबली के अंदर से सामना होगा उसकी एक झलक हमने गुज़िश्ता दो तीन सेशंस में देखी। किस तरह नारेबाजी की जा रही है। ये भी पाकिस्तान की असेंबली के लिए कोई नया नहीं है मामला। आपको याद होगा जब 2018 के बाद असेंबली आई थी, उस असेंबली के बाद भी इसी किस्म के मनाजिर लगातार हम दिनों और हफ्तों और महीनों के हिसाब से देखते रहे। असेंबली चलना थोड़ा सा दुश्वार नजर आ रहा था उस वक्त भी। सो उन्होंने हलफ तो ले लिया। जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हैं, अब वो बाहर बैठे। आखिर क्या वजह हुई कि उन्होंने असेंबली के इजलास में शिरकत नहीं की, वोट नहीं डाले, एक अनअपोज जीतने दिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। ये एक सवाल है जिसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ये भी देखा है कि रिजर्व सीट्स का मामला अब तक फंसा हुआ है। क्या हाउस कंप्लीट है? बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि जो ही इलेक्शन होते हैं, नोटिफिकेशंस हुआ करते हैं, सियासी जमातों को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से मिला करती है नशिस्तें। और इस केस में तो ज़ाहिर माजी की मिसालें भी मौजूद हैं। बाप पार्टी की मिसाल बार बार दी जाती है कि जब उनका एक ग्रुप बना तो उनको एक रिजर्व सीट दी गई, गो कि उनकी जानिब से लिस्ट नहीं गई थी। उससे पहले भी इस तरह के वाकयात, इस तरह की असेंबली में चीजें होती रही हैं जिसमें अगर आपकी नशिस्तें कम हैं या आपने लिस्ट नहीं दी है तो नई लिस्टों के जरिए सियासी जमात को रिजर्व सीट, क्योंकि आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन ये कहता है कि जितनी शरह आपने सीटों की ली उतनी ही शरह आपको असेंबली के अंदर मिलेगी। अगर एक स्ट्रेंथ मुस्लिम लीग नून की एक असेंबली की आधी है या 260 के ऐवान में फर्ज करें 130 है, तो उनको आधी सीटें उनकी शरह के हिसाब से दी जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। और यह भी हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि किसी सियासी जमात को उसकी सीटों से महरूम नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी तक सदर पाकिस्तान ने समरी वापस कर दी, इजलास नहीं बुलाया। स्पीकर ने इजलास बुला लिया है 29 तारीख को। सदर का ख्याल है कि जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी, असेंबली का इजलास नहीं बुलाऊंगा। मुस्तरद करके उन्होंने वापस भेज दी थी समरी। सो इसकी लीगैलिटी और इसकी टेक्निकल साइड क्या है? मरियम नवाज साहिबा ने आज तकरीर भी की। उन्होंने दो चीजों का यहां पर जिक्र किया। एक तो मिस किया उन्होंने आज जो हल्ला गुल्ला असेंबली में मौजूद जो मेंबरान थे, हॉल खाली था ऑपोजिशन की साइड का, तो उन्होंने कहा को मिस कर रही हैं सारे को। क्या वाकई वो इस चीज को मिस कर रही हैं जिस किस्म के नारे लगते हैं उनके जो सियासी जमात के सरबराह और कायद हैं उनके बारे में? क्या कहा उन्होंने, जरा सुने। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि आज यहाँ पर ऑपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं है। मेरा दिल था कि वो यहाँ होते, क्योंकि जमहूरियत में, जिद्दोजहद में, सियासत में मुकाबला करना कितना जरूरी है। हमारे पे भी बहुत मुश्किल वक्त आए, लेकिन हमने बतौर जमात मैदान खाली नहीं छोड़ा। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज बुलंद करती, तो मुझे खुशी होती। आज भी सरप्राइज अगर वो वाकई ये दिल से बात करें कि ये सारे नारे लग रहे होते और वो बड़ी खुश होती। बट एनीवेज, जमहूरियत का हुस्न तो यही है कि एक तरफ हुकूमत होती है, एक तरफ अपोजिशन होती है, दूसरी तरफ उन्होंने कोई मफामती पैगाम भी दिया है। क्या ये जो मफामती पैगाम आते हैं ये अमूमन इलेक्शन के बाद आया करते हैं? आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जब एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट तकरीर की थी बनी गाला से, उन्होंने कहा था किसी किस्म का सियासी इंतकाम नहीं होगा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बड़ी पजीराई हुई उसकी। लेकिन जिस दिन पहला सेशन आया, उस पहले सेशन में ही ऑपोजिशन खड़ी हो गई, उन्होंने तकरीर नहीं करने दी और फिर वो फेमस तकरीर शुरू हुई कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। और उसके बाद असेंबली के हालात कशीदा ही रहे। मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा है, जरा सुनी। मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा। मैं अपने मुखालिफिन की, जिन्होंने मुझे जुल्म का निशाना बनाया, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। मेरी जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। रिश्वत और ये जो पिलफरेज है, इसकी रोकथाम के लिए हम एक इफेक्टिव सिस्टम लेकर आए। जी, सो उन्होंने कहा कि करप्शन रोकनी है और साथ ये भी कहा कि जो लोग, उन्होंने मफामत का पैगाम दिया और उनकी तारीफ की जिन्होंने उनको इस चीज के लिए तैयार किया। मफामत का पैगाम, जाहिर है हर चीज की एक टाइमिंग होती है और आप उसको किस तरीके से करते हैं ये बड़ा बुनियादी सवाल है। इस माहौल में
اگر مفاہمت چاہتی ہیں یا گڈ میسیجنگ کرنا چاہتی ہیں تو کیا سیاسی قیدیوں کو رہا کریں گی؟ ایک بڑا بنیادی سوال ہوگا ان سے کہ اگر مفاہمت ہے تو وہ لوگ جو سیاست کی وجہ سے انڈر دا ہیمر ہیں ان کا کیا کریں گی؟ کیا ان کے خلاف مقدمات اسی طرح چلیں گے؟ آپ جانتے ہی ہیں اسلم اقبال صاحب جو کہ ادروائز چیف منسٹر کے امیدوار ہوتے، گرفتاری کی ڈر کی وجہ سے ان کو بدلا گیا اور رانا آفتاب صاحب کو بنایا گیا امیدوار پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی جانب سے۔ اب مسئلہ پہلے سے لیگل سوال دیکھ لیتے ہیں سارے کے اندر۔ میرے ساتھ علی ظفر صاحب، بہت شکریہ علی ظفر صاحب کا، قائرہ صاحب ہیں، قمر زمان قائرہ صاحب اور محسن شاہنواز رانجھا صاحب۔ علی ظفر صاحب، لیگل سوال، اسپیکر نے اجلاس بلا لیا، صدر نہیں بلا رہے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا، یہ ریزرو سیٹس کیا ہونا ضروری ہے اس کے کمپلیٹ ہونے کے لیے، ہاؤس کے کمپلیٹ ہونے کے لیے، یا اس کے بغیر کام چل سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کا تعلق ہے، پہلے نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کی صرف پورے آئین میں ایک شق ہے کہ نیشنل اسمبلی ہوتی کیا ہے، اور وہ ہے شق نمبر 51۔ آرٹیکل 51 جو ہے آئین کا، وہ کہتا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی، اس کا ٹائٹل ہی نیشنل اسمبلی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کیا ہوگی جس کی ٹوٹل ممبرز 326 ہوں گے۔ 326 میں سے 60 سیٹیں جو ہیں وہ ویمن اینڈ ریزرو سیٹس کی ہوں گی۔ تو جب تک یہ 326 سیٹیں ممبرز نہ منتخب ہو جائیں، ان کی نوٹیفیکیشنز نہ ہو جائیں، تو نیشنل اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہوتی، یعنی ایک نیشنل اسمبلی نہیں کہلائی جا سکتی آئین کے تحت۔ سو آپ کے خیال میں صدر نے ٹھیک کیا یا اسپیکر نے ٹھیک کیا؟ جی، صدر صاحب نے جو آرڈر فرمایا، چونکہ ابھی تک 326 سیٹیں نہیں مکمل ہوئیں، اس لیے صدر صاحب نے درست طور پہ یہ کہا کہ میں تب تک نیشنل اسمبلی نہیں بلا سکتا، تب تک اس کا نہیں سیشن کال کر سکتا جب تک کہ نیشنل اسمبلی میرے سامنے آئے نہ۔ اب نیشنل اسمبلی جب نہیں آتی تو اسپیکر کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سیشن کال کریں۔ اسپیکر صرف تب سیشن کال کر سکتا ہے آئین کے تحت جب ایک نیشنل اسمبلی ہو جائے، اس کے ممبرز اوتھ لے لیں، اس کے بعد جب ریکوزیشن کرتے ہیں ممبرز، ایک سرٹن 1/3 کے ممبرز جو ریکوزیشن کرتے ہیں، صرف تب اسپیکر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو بلا سکتے ہیں۔ اس لیے اسپیکر کا یہ لیکن علی ظفر صاحب، میرا ایک سوال ہے یہاں پر، جو کہ ہے ہی نہیں۔ عموماً اسمبلیز میں ہم نے دیکھا ہے، پچھلی گزشتہ اسمبلی میں عمران خان صاحب 5 سیٹوں سے الیکشن لڑے تھے، 5 کی 5 جیتے تھے، ان میں سے 4 ظاہر ہے چھوڑنی تھی اور کوئی اور آنا تھا، تو اس وقت 342 کا ہاؤس تھا، تو 342 تو پوری نہیں تھی۔ بہت سے اور لوگ بھی جس طرح بہت بڑے لیڈرز جو ہیں وہ 2 سیٹوں سے الیکشن لڑتے ہیں، عموماً دونوں جیت جایا کرتے ہیں۔ سو وہ الیکشن بائی الیکشن ہونے کے بعد وہ اسمبلی میں آتے ہیں، تو جو آپ 326 کا یا 342 کے ایوان کے پورے ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو عموماً پورا نہیں ہوتا پہلے دن جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے۔ اس میں اور اس میں آپ فرق کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، بڑا آپ نے اچھا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا۔ جو ایوان کمپلیٹ ہوتا ہے 326 کا جب نوٹیفائی ہو جائیں، یعنی آپ نے کہا کہ اتنی سیٹوں پہ الیکشن ہو گئے ہیں اور الیکشن کا رزلٹ 14 دن میں اناؤنس کرنا ہوتا ہے آرٹیکل 224 میں، اور وہ رزلٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے نوٹیفائی کر دیا۔ ایک بار نوٹیفائی ہو گیا تو پھر بے شک اس کے بعد کوئی ریزائن کرے یا نہ کرے، یا ایک اپنی سیٹیں چھوڑے اور ایک سیٹ کو صرف اوتھ لے، وہ بعد کی بات ہے۔ جب نوٹیفائی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے 326 نوٹیفیکیشنز ہیں جہاں جہاں الیکشن ہوئے۔ اگر الیکشن ہوئے 324 میں تو پھر 324 جو ہیں آپ کے نمبرز پورے ہو گئے نوٹیفیکیشن کے۔ جب وہ پورے ہو جائیں تو پھر آپ کا پریزیڈنٹ صاحب کا فرض ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کو بلائیں۔ جس دن اوتھ ہوگی، جس دن پہلے دن ہی اوتھ ہوتی ہے، جس دن اوتھ ہوگی اس دن جس نے 5 کانسٹیٹوئنسیز پہ اگر لڑا ہے تو وہ پھر اپنی ایک کانسٹیٹوئنسی کے مطابق اوتھ لیں گے، باقی خالی ہو جائیں گی، لیکن وہ امپیکٹ کالنگ آف دا سیشن پہ نہیں ہوگا۔ جو سیشن کال کرنا ہے وہ تب ہی کرنا ہے جب سارے نوٹیفائی ہو جائیں۔ تو یہ ایک ڈفرنس ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو آئین جس کے جب سیشن کی پہلے سیشن کی بات کرتا ہے۔ ٹھیک، قائرہ صاحب، میں رانی صاحب کے پاس بھی آتا ہوں، رانی صاحب خود بھی وکیل ہیں، سو آئی ایم ہوپنگ کہ وہ بھی ہماری مدد کریں گے اس لیگل سائڈ کا، لیکن آئی ایم شیور آپ کی پارٹی نے بھی اپنا لیگل ویو لیا ہوگا۔
کہ کیا طریقے انصاف کو سیٹیں ملنی چاہیے، اگر ملنی چاہیے تو کیوں نہیں مل رہی، سنی اتحاد کاؤنسل کر لیں ان کو، شرح کے حساب سے ملتی ہیں. آپ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے اس سارے معاملے پر؟ کشف، اب میرے دونوں ساتھی ماشاءاللہ علی ظفر صاحب ملک کے بہت بڑے وکیل، محسن شاہ نواز صاحب بھی ہمارے بیرسٹر بڑے، تو یہ زیادہ بہتر اس پر روشنی ڈال سکیں گے. لیکن جو بات ابھی علی ظفر صاحب فرما رہے تھے کہ جو سیٹیں خالی ہو جائیں نوٹیفیکیشن کے بعد تو پھر ہاؤس مکمل رہتا ہے، میری ایک اور گزارش ہے، خدا نخواستہ الیکشن ڈے پہ کوئی کسی ایریا کے اندر ہنگامہ ہو جاتا ہے اور وہاں الیکشن ہیلڈ ہو جاتا ہے، الیکشن نہیں ہوتا 1 2 4 ایریاز میں موسموں کی وجہ سے، طوفان آ گئے، کچھ ہو گیا، تو 2 4 5 سیٹوں پہ اگر الیکشن نہیں ہوتا تو آپ کے پورے ملک کا الیکشن کیا اگلے 40 دن نئے شیڈول آئے گا، نیا 40 دن کے بعد اس کے بعد الیکشن ہوگا اور پھر وہ ہاؤس پورا ہوگا، نوٹیفائی ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جو آپ کا ایوان نوٹیفیکیشن جس کا ہو گیا، الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرتا ہے، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دیا. اب یہاں پہ وہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیا، ان کی وجہ بیسیکلی یہ ہے لیڈی سیٹوں کا کہ ابھی تک یہ تنازع طے نہیں ہو پا رہا کہ پی ٹی آئی سے، جو میری اطلاع ہے، مجھے نہیں پتا اس میں ہاؤ فار دس ٹرو کیونکہ میں اس پروسیس کا حصہ نہیں ہوں، کہ خواتین کی سیٹیں جو ہیں یا اسپیشل سیٹس جو ہیں یہ آپ کو پرپورشنیٹ ملتی ہے، آپ نے لسٹ دی ہوتی ہے. جس جماعت کے اندر پی ٹی آئی کے یا جو ہمارے سو کارڈ آزاد ممبران تھے جنہوں نے جوائن کیا، اس جماعت کی اپنی اس سمبل کے ساتھ اپنی کوئی فہرست اسپیشل سیٹوں کی نہیں تھی. اب یہ جو جانے ہیں، جو سیٹیں جو ملنی ہے اس جماعت کو اس لسٹ کے مطابق ملنی ہے. اب کیا نئی لسٹ دی جا سکتی ہے؟ شاید سر یہ ماضی میں اس کی مثال موجود ہے، باپ پارٹی کا مثال ہے، بلکہ ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ آپ کو اپنی سیٹ سے محروم نہیں کیا جا سکتا. میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ اگر اس کی پریسیڈنٹ ہے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی وہ سیٹ جو آلریڈی تھی، کیونکہ وہاں تو یہ ہے نا کہ آپ نے لسٹ دی، آپ کے 1 ممبر یا 2 ممبر جیت گئے یا لسٹ میں تھے، وہ لسٹ ایگزاسٹ ہو گئی، اب آپ کا کوٹا زیادہ بنتا ہے. لیکن اگر آپ کی لسٹ میں نام ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی اسپیشل سیٹ دی ہی نہیں، تو ایک نئی پریپوزیشن ہوگی، کیا اس کے اوپر آپ نئی لسٹ دے سکتے ہیں؟ سر اگر ایک دفعہ دے سکتے ہیں تو دوسری کیس میں بھی دے سکتے ہیں نا. سر اگر آپ نے 6 کی لسٹ دی ہے اور آپ کے 10 آ رہے ہیں، میں لاجکلی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک لسٹ دوبارہ دی جا سکتی ہے تو دوسری بھی دی جا سکتی ہے. میں آپ کی ہی بات کرنے لگا ہوں، آپ بات اس کو نہیں، میں آپ ہی کی بات کرنے لگا ہوں. لسٹ پہلے والی ہے یا آپ نے ایڈیشنل دینی ہے یا نہیں دی ہے، اس میں ٹائم لگ سکتا ہے نا. تو الیکشن کمیشن اس بنیاد پہ سارے پروسیس کو روک نہیں سکتا. تو باقی جماعتوں کا اگر فیصلہ ہو گیا ہے، ان کا انہوں نے پروسیڈنگ کر کے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، اس کی مجھے ڈیٹیل کا نہیں پتا. لیکن اس بنیاد پہ کہ 2 4 6 سیٹیں اگر نہیں ہیں تو ایوان مکمل نہیں اور اجلاس نہیں ہو سکتا. اور صدر صاحب اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا فیصلہ بالکل غلط ہے. یہ پارلیمنٹری افیئرز جو ہے وہ بھی اجلاس بلا سکتا ہے اگر صدر نہیں. وہ بلا لیا گیا ہے، وہ اجلاس بلا لیا گیا، لیکن آئی ایم سرپرائزڈ کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے رائٹ کو بھی ڈیفینڈ کرنا، قاہرہ صاحب کئی دفعہ سیاسی جماعت میں بالکل نہیں، آپ اپنی ججمنٹ نہ دو اس طرح. میں بالکل کسی پولیٹیکل پارٹی کے رائٹ کو ڈینائی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس پولیٹیکل پارٹی نے جس طرح یہ صورتحال ایک اسپیشل بنی ہے نا، ہاں اس صورتحال میں اگر سنی تحریک کی ہے جس جماعت میں بھی جوائن ہوا ہے، اس کی اگر کوئی لسٹ پہلے تھی تو وہ تو اپنی جگہ، اس کی نئی لسٹ آنی ہے تو اس میں ٹائم فیکٹر ایشو ہے. لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ دینی چاہیے سیٹیں پروسیجرل معاملات کی وجہ سے رکی ہوئی؟ مجھے نہیں پتا، میں تو کہہ رہا ہوں مجھے اس کے ایگزیکٹلی نہیں پتا. میں نے اپنے آرگومنٹ کا سٹارٹ میں کہہ دیا، لیکن آپ نے تو میرے اوپر ججمنٹ پاس کرنے لگے تھے. یہ نہ کرنا بھائی. نہیں بالکل ججمنٹ نہیں. میں کہا یہ دوسری سیاسی صرف اپنا رائٹ نہیں پروٹیکٹ کرنا ہوتا ایز اے پالیٹیشین یا ایز اے ڈیموکریٹ، دوسروں کے رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. رائٹ پروٹیکٹ کر رہا ہوں میرے بھائی، میں کب کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اور رانجھا صاحب یہ سیٹیں کسی اور کو تو نہیں دی جا سکتی نا. مسلم لیگ نون اپنی نمبرز کے حساب سے سیٹیں لے چکی، پیپلز پارٹی اپنے نمبر کے حساب سے سیٹیں لے چکی، یہ تو صرف اسی کو جائیں گے جس کا نمبر ہوگا. یہ دیکھیے جو ابھی آپ کی 2-3 چیزیں ہوئی ہیں، آئین میں اجلاس کو بلانے کی بھی ایک مدت ہے، اور وہ جو مدت ہے وہ صدر پاکستان کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے. ساتھ میں اب قانونی ٹیکنیکلٹیز، آپ نے 2 باتیں کی اور آپ نے اس میں جواب بھی دیا جو علی ظفر صاحب نے فرما رہے تھے کہ
آپ اگر وہ نمبر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہیں اور نوٹیفیکیشن اور اوتھ کی جو انہوں نے بات کی کہ اگر اوتھ سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن ہو جائیں اور جب اوتھ کی ڈیٹ ہوتی ہے اس میں سے سیٹیں لوٹ سرنڈر کر دیتے ہیں، اس طرح کی میں آپ کو کئی ہر اسمبلی میں 15-20 سیٹس ایسی ہوتی ہیں جن کے نوٹیفیکیشنز بھی اس ٹائم نہیں ہوتے اور اجلاس بلا لیا جاتا ہے. اس میں اسی طرح کی قانونی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، کہیں پہ کورٹ اسٹے آرڈرز ہوتے ہیں. اب دیکھیں 2, 4, 10, 15 سیٹوں کی وجہ سے آپ جو مینڈیٹ ہے جو ٹرانسلیٹ کر رہے تھرو کانسٹیٹیوشنل پروسیس انٹو پارلیمنٹ، آپ اس کو 15 یا 10 یا 20 سیٹوں کا جو تنازع چل رہا ہے اس کی وجہ سے اس پورے جو پیچھے آپ کا پورا ہاؤس ہے 300 کا ہاؤس مثال کے طور پہ، وہ آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان کے افیئرز جو ہیں اسٹیٹ کے جو افیئرز ہوتے ہیں اس کو آئینی طور پہ جو ماڈل ہے ہمارا پاکستان کے آئین کا، اس نے آپریشنل ہی تب ہونا ہے جب یہ پارلیمنٹ بیٹھے گی اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ آف پاکستان وہ پارلیمنٹ ایزیوم کر لیتی ہے. اس کے بعد کیئر ٹیکر کا تو اب رول ختم ہو گیا. تو لہٰذا جو اسپیکر جو پریزیڈنٹ صاحب نے اس چیز کو ڈیلے کیا، پریزیڈنٹ صاحب کا ایک اینگل بھی ہے ود دا پی ٹی آئی، اس کو اوور رول نہیں کیا جا سکتا. تحریک انصاف کے وہ اپنے آپ کو اسے الگ بھی نہیں کہتے، اس کے جیل میں جا کے ملاقات بھی کرتے ہیں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سے جا کے، اور اس طرح کی ان کی جو انکلینیشن ہے ٹورڈز تحریک انصاف رہی ہے. تو صدر صاحب جو ہیں وہ ویسے ہی مطلب اس پورے رول کے بیچ میں آپ ان کو امپارشل نہیں کہہ سکتے. لیکن کوئی بھی صدر امپارشل نہیں ہوتا. پاکستان جب سے راجا صاحب ہی از اے پولیٹیکل پریزیڈنٹ، درست ہے تو میں مان رہا ہوں، میں ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات سے، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو لہٰذا میں اس کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ جو کانسٹیٹیوشنل ماڈل ہے اس کو آپریشنل ہونے دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ جہاں تک رہ گئی سیٹوں کی بات، دیکھیں آپ نے باپ پارٹی کی مثال دی، میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ جو یہ بات فرما رہے ہیں کہ اب جو سنی تحریک کی جماعت کی جو سیٹیں ہیں جو لسٹ گئی ہے وہ اس لسٹ ریپلیس ہوگی. اب وہ جس طرح آپ نے باپ کا دیا کیس ٹو کیس بیسس پہ ویری کرتا ہے. یہاں پر کیا ہوا کہ وہ اب لوگ جو ہیں وہ ان کی فہرست میں موجود نہیں ہیں، تو اگر موجود نہیں ہے تو وہاں باپ کا بھی کوئی نہیں تھا لسٹ میں، اس کے اوپر فیصلہ آئے گا. دیٹس دی پرابلم. آزاد لوگ چلے گئے تھے، پارٹی جوائن کر لی تھی. مسئلہ یہ ہے کیس ٹو کیس جو ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے اور ہمارے مخالف کے خلاف کیا جاتا ہے. ہم تو پاکستان میں سیاسی فیصلے عموماً اس بنیاد پہ ہوتے ہیں. اصولی طور پہ یہ لک ایٹ اے سچویشن، آپ کو کہنا چاہیے کہ یار یہ اگر تحریک انصاف نے جوائن کر لیا ان کا رائٹ ہے کہ ان کو سیٹیں ملیں. میں اب وہی بات کروں گا، اگلی بات وہی کروں گا. مجھے تو اس میں کوئی یہ فیصلہ کنفیوژن نہیں ہے کاشف بھائی، یہ فیصلہ اس طرح سے فیصلہ ممکن نہیں جہاں پہ ایک کلیئرٹی ہے، جہاں پہ ایک لسٹ موجود ہے. سر لیکن یہ میری بات سنیں، ایک چیز کا تو فیصلہ کر لیں راجا صاحب، یہ سیٹیں نون کو نہیں جا سکتی، یہ سیٹیں پی پی کو نہیں جا سکتی. نہیں یہ تو آپ کی بات دیکھیں، کیونکہ اپنی سے وہ کی سیٹیں لے چکے ہیں. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 326 کا اگر ایوان ہے اس میں سے 30 سیٹیں کم ہی رہیں کہ دیکھو جی کسی نے لسٹ نہیں دی تو چلو اس بار ایوان 290 دا سے. یہ بھی نہیں ہو سکتا نا. آپ کی بات درست ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کہا اب یہ پروسیجر، یہ جو چیز ہے یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی، بیکاز یہ جو ہے سب جوڈس ہے وہاں پہ. اب یہ میٹر ڈیسائیڈ ہوگا، ان کی اپلیکیشن ہے، اس کے اوپر میں ورڈکٹ دینے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں. لیکن پرنسپلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ سیٹیں اگر ایک پارٹی ایبزارب ہوتی، پرنسپلی آپ کی بات درست ہوگی. لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو میری بات اثر انداز ہو یا میری بات کا کوئی ایسا اینگل نکال لیا جائے یا اس کے اوپر کوئی کمشنر اور الیکشن کمیشن پہ آپ کی کوئی بات اثر انداز نہیں ہوگی. انہوں نے اپنے بہت سے فیصلے کیے ہیں، وہ جو کریں گے اپنا خود ہی فیصلہ کریں گے، فیصلے کر لیں گے. لیکن ایک میٹر جو سب جوڈس ہو اس کے اوپر میں رائے حتمی نہیں دیکھ سکتا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں گے. ویسے الیکشن کمیشن ایک عدالت میں کوئی نہیں کہ وہ معاملہ سب جوڈس ہے، معاملے عدالتوں میں نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کے اوپر آئی ایم پریٹی شیور کہ سارے الیکشن کمیشن کی جو پاورز اس وقت کورٹ کی ہیں، آپ سمجھنے کی میں سمجھتا ہوں بٹ اٹس ناٹ اے کورٹ. دے ہیو دا پاورز آف دا کورٹ، اٹس ناٹ اے کورٹ. علی ظفر صاحب لسٹ دے دی آپ لوگوں نے یا دی نہیں ہے؟ پہلے تو کہہ رہے تھے لسٹ نہیں آئی آپ کی طرف سے. جی لسٹ تو دے دی ہے، لسٹ بالکل دی ہوئی ہے اس کا، بلکہ فیصلہ ہر روز ہم سنتے ہیں کہ آج فیصلہ ہوگا اس کے اوپر. اب تو کل کا دن دیا ہوا لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا. بات کر رہے تھے یہ کہ کائرہ صاحب کے اس میں ڈیلے ہوگا. ڈیلے کی بات نہیں ہے، باقاعدہ شیڈیول کے مطابق جس دن شیڈیول کے مطابق ہم نے جوائن کرنا تھا پارٹی کو، ہم نے جوائن کر لیا. جس دن اس کی لسٹ دینی تھی اس کے مطابق لسٹ دے دی. اب صرف مسئلہ یہ ہے جو الیکشن کمیشن جس کی وجہ سے ڈیلے کر رہی ہے وہ دو وجوہات ہیں. ایک تو جو الیکشن آ رہا ہے پریزیڈنٹ کا، اس کے لیے جو الیکشن آ رہا ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ریزرو سیٹس والے ہیں جنہوں نے آنا ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس، یا چلیں آپ سنی اتحاد کے کینڈیڈیٹس کہہ لیں فی الحال کے لیے، انہوں نے جو آنا ہے
اور جوائن کرنا ہے, اپنی اوتھ لینی ہے اور ووٹ کرنا ہے, وہ ووٹ نہ کر سکیں. اور اسی طرح سینٹ کا جو آگے الیکشن آ رہا ہے اس میں بھی پھر سینیٹرز کی تعداد بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ سارا ایک گیم پلان ہے جو کہ میرے خیال سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس وجہ سے ریزرو سیٹس نہیں دی جا رہی. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آئین کے مطابق ریزرو سیٹس ملنی انہی کو ہے, پی ایم ایل این کو نہیں جانی یہ سیٹیں کیونکہ انہوں نے اپنا کوٹا لے لیا, یہ پیپلز پارٹی کو نہیں جانی سیٹیں کیونکہ انہوں نے اپنا کوٹا لے لیا. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو جانی ہے جو ممبرز ہیں اور جو اس وقت ایک چھتری کے نیچے, سنی اتحاد کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں. یہ سیٹیں انہی کو جانی ہے, تو پھر ڈیلے کس بات کی. آپ نے خود فرمایا پریسیڈنٹس ہیں, اور آج اخباروں میں بھی پریسیڈنٹس کا ذکر کیا, اور آپ نے ایک پریسیڈنٹ کا ذکر کیا باپ پارٹی کا جہاں یہ ہوا تھا. ہمارے پاس 2 اور بھی ایسے فیصلے ہیں الیکشن کمیشن کے جہاں لسٹیں نہیں دی ہوئی تھیں, لوگوں نے جوائن کیا اور جوائن کرنے کے بعد ان کو لسٹ ریزرو سیٹس ملی. آئین بڑا واضح طور پہ کہتا ہے, آرٹیکل 51(6) دیکھیں اگر آپ, اس کا ڈی پورشن, وہ یہ نہیں بات کرتا کہ کسی نے لسٹ دی ہے یا نہیں دی. آئین کہتا ہے کہ انہی کو ملے گی جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز ہوں, اس کے پروپورشنیٹ اس کے مطابق آپ کو مل جائے گی جتنے نمبر, جتنی آپ کے کینڈیڈیٹ. بٹ یو سیئنگ کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ سیاسی بنیادوں پہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ آپ کہتے ہیں کہ آگے سینیٹرز الیکٹ ہونے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ڈیلے ہو رہا ہے اس میں ہمیں اب تو شک رہ ہی نہیں گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ کل مجھے یقین ہے سر کل فیصلہ کر دیں گے, اتنے بھی بلیٹنٹلی نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سیٹ روک کے بیٹھ جائیں. پریٹی شور کل کا اجلاس بلایا گیا, کل فیصلہ ہو جائے گا اس بنیاد پہ اس میں اس چیز کا کہ کیا کرنا ہے. الیکشن کمیشن کیا لیگل کورس دیکھ رہی ہے اس چیز کا, لیکن کل کا انتظار کر لیتے اس پر. ایک بریک لے لوں. کارا صاحب, ویسے پنجاب کی پالیٹکس اور یہ جو جس طرح سے پچھلے 2-3 دن اجلاس ہوا ہے, جو ایک اگریشن نظر آئی ہے, ظاہر ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے, قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی ہوتا رہا. اور اس کے ارد گرد جو بازگشت چل رہی ہے الیکشنز کے نظام کے اوپر, جاوید لطیف صاحب نے کچھ کہا, میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں, بریک کے بعد آپ کا ویو لے لیتا ہوں اس کے اوپر. میاں جاوید لطیف صاحب نے کیا کہا, سنیں. شہباز شریف کو گورنمنٹ لینی ہی نہیں چاہیے تھی. نہیں تو شہباز شریف کب گورنمنٹ لے رہے تھے؟ لے رہے ہیں اب نا. جس طرح دی گئی ہے وہ پتہ ہے سب کو. جس طرح حکومت ٹھونسی جا رہی ہے, جس طرح 8 فروری کے انتخابات ہوئے ہیں, کوئی 8 فروری کا ہے, کوئی 9 کا ہے. آپ یہ مانتے ہیں نتائج تبدیل ہوئے ہیں 9 فروری کو؟ میں سمجھتا نہیں, مجھے یقین ہے نظر آئی ہیں چیزیں, اور یہ لوگوں نے اپنی من پسند لوگوں کو آگے پیچھے کیا ہے. بدقسمتی ہے اس پاکستان کی. تو یہ جو اس کا کیا کرنا ہے, یا یہ ایسے ہی چلنے دینا ہے اور چلتا رہے گا؟ چلتا رہا ہے, پاکستان کی تاریخ ہے. یا آپ کو بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہماری تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے جی, لیکن آخر کب تک؟ ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. قاہرہ صاحب, جیسا میں نے آپ کو جاوید لطیف صاحب کا بیان سنایا, اب ایک طرف اسمبلیاں بننے جا رہی ہیں, پنجاب اسمبلی, پنجاب میں حکومت وزیر اعلیٰ بن گئے, مریم نواز صاحبہ اوتھ ٹیکنگ ہو گئی, لیکن ایک دھما چوکڑی ہے. یہی مناظر لگ ایسے ہی رہا ہے کہ آپ کو مرکز میں بھی نظر آئیں گے جب اجلاس ہوگا. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ دیکھیں کہ جاوید لطیف صاحب جیسا کہتے ہیں کہ ایک الیکشن 8 کو ہوا فروری کو, ایک 9 فروری کو ہوا. اس میں مفاہمت کا پیغام بھی میں ڈال دیتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں بدلہ نہیں لینا, مفاہمت نما بات کرتے ہیں. کیسے کام ڈاؤن کریں گے ان چیزوں کو, کیونکہ آپ جب اپوزیشن میں تھے اس وقت تو کام نہیں ہوا تھا کچھ بھی, کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ ڈے لائٹ رابری ہوئی ہے. ابھی اس کو کیسے ٹھنڈا کریں گے, یا وہی اسی طرح بھڑکا رہے گا سارا کچھ سڑکوں پہ بھی اور اسمبلیوں میں بھی؟ میں اس سوال کی طرف آنے سے پہلے چاہوں گا کہ جو پہلا ایک آرگومنٹ ہو رہا تھا, میں ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی رائے دے دوں. یہ جو اسپیشل سیٹوں کا ایشو ہے, یقیناً یہ ریزالو ہونا ہے, ہو جائے گا. الیکشن کمیشن اگر آپ کے خیال کے مطابق نہیں کرے گا تو اوپر عدالتیں بیٹھی ہیں, وہ کر دیں گی. لیکن اس کو اس طرح سوچنا یا اس طرح اس کو پورٹرے کرنا کہ اس کی بنیاد پہ اسپیکر کا الیکشن یا پرائم منسٹر کا یا پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے وہ افیکٹ ہوگا, یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سیٹیں اگر سنی اتحاد کو دے بھی دی جائے, آج ہی دے دی جائے, تو ایون دین ہمارا نمبر جو حکمران اتحاد کا اس سے بہت زیادہ ہے. زیادہ اس کا الیکشن, لیکن سینٹ الیکشن میں تو یہ میٹر کریں گی نا. دیکھیں نا, سینٹ الیکشن تو کاشف ابھی بہت آ گیا نا. سینٹ الیکشن سے پہلے یہ معاملہ ریزالو ہونا ہے. پی ٹی آئی نے بھی کرانا ہے,
सुन्नी इत्तेहाद ने भी कराना है। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो ऊपर अदालतें बैठी है, अदालतों में जाएंगे यकीनन। तो ये होना है सर, लेकिन अगर अदालतों में गए, अगर इलेक्शन कमीशन ने ना किया, इसका मतलब बदनीयती तो नजर आएगी ना, कि फिर तो ये लंबा खींचने की वजह कोई नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। बदनीति के ऊपर जजमेंट आप तो दे सकते हो, लेकिन यहां तो रोज होता है कि लोग अदालतों में जाते हैं, कभी अदालतें मान लेती हैं, कभी नहीं मानती हैं, कभी नीचे के फैसले ऊपर जाके होल्ड हो जाते हैं, कभी नहीं होते। तो अब किसको बदनीति कहा जाए, ये आप जजमेंट दे सकते हो, मैं नहीं। दूसरी तरफ आ जाता हूं, जो इलेक्शन का निजाम है, बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन के निजाम को शफाफ करना है। लोगों का एतमाद अपने निजाम के ऊपर खड़ा ही तब होगा जब इलेक्शन का निजाम जो है वो दुरुस्त होगा। मुझसे आप पूछ रहे हो, मेरी जमात तो इस मुल्क के अंदर बेशुमार इलेक्शन का शिकार रही है, लेकिन जो इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील किए गए, ये एक इलेक्शन का रौला नहीं है। इससे पहले कितने इलेक्शन आपने कवर किए, आपके सीनियर्स ने कवर किए। इस मुल्क के अंदर बेशुमार इलेक्शन के ऊपर ये सवाल उठे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरा व्यू बड़ा वाज़ेह तौर पर इस पे मौजूद है। जावेद लतीफ साहब ने जो कुछ कहा वो कुछ अनजाना नहीं है। काशिफ अब्बासी ने भी यही कहा, और काशिफ अब्बासी के बाकी साथियों ने जो एंकर्स हैं या लिखने वाले हैं, आपने भी यही रिपोर्ट किया है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो उसकी शफाफियत का सवाल है। यही बात जावेद उन्होंने कही है। अब इसको प्रूव भी होना चाहिए। आप क्या कहते हैं कायरा साहब, आप किससे हारे हैं इलेक्शन अपना? मैं जिससे हारा हूं, मैं उसकी वजाहत कर चुका हूं। मैंने नहीं देखी, क्या वजाहत है? वैसे अगर मुझे बता दें तो कोई गल नहीं जी। मैं मनु दास दो, मैंने आपको भी बताया था और फिर बता दूंगा, लेकिन जो बात हम इस वक्त डिबेट कर रहे हैं उसकी तरफ आए ना, अपने सवाल पे रहना चाहिए। चले मैं ये पूछ लेता हूं, आप जिससे हारे हैं क्या वही जीता है? किसी देखिए काशिफ, मैं अपने जाती तौर पे जो मेरा व्यू है मैं उसको बिल्कुल दे चुका हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं यहां बैठ के अपने जाती इशू डिस्कस करूं। आपका जाती इशू नहीं है ये सर, इलेक्शन का इशू है। हम शफाफ नहीं करते, इसके ऊपर लोगों का सवाल खड़ा नहीं करते, लोगों का एतमाद खड़ा नहीं करते, इलेक्शन डिलीवर नहीं करेगा। ये बात दुरुस्त है सर, ये आपका जाती इशू नहीं है। मैं चल लेट मी पुट इट दिस वे, अगर फर्ज करें आप नंबर 1 होते, फॉर्म 45 पे और 47 में हारे होते, तो आज आप अपना जाती इशू डिस्कस कर लेते। बट कोई गल नहीं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि आप जाती इशू पे बात नहीं करना चाहते, विच इज फेयर। मैं जरा रांझा साहब, आई एम थैंकफुल, मैं आपकी पार्टी के 2 और लोगों की गुफ्तगू आपको सुना देता हूं। शाहिद खासी साहब और साबिक हैं दोनों, चौधरी निसार अली खान साहब, क्या कहते हैं जरा सुने। इस वक्त इज्जत की सियासत नहीं थी। अगर इज्जत की सियासत होती तो मुझे बताएं, जो बदतरीन शख्स जिनको वोट यहां नहीं मिले वो मुबारकें ले रहे होते, और क्या उनको लोग मुबारकें दे रहे होते? बेशरम वो हैं जिन्हें पता है हम हार गए, वो मुबारकें ले रहे हैं, वो बेशरम है या उनको मुबारक देने वाले बेशरम है? जीतने वाले भी ज्यादा शर्मिंदा है हारने वालों से, यकीन करें। वो मुबारकबाद भी कबूल करने के लायक नहीं समझते, उनको भी पता है कि आपकी अपनी हैसियत क्या है। ये बड़ी बदकिस्मती है जब ये हालात हो जाएं इलेक्शन के कि आज जीतने वाले भी हार गए। और ये आवाजें, इनका क्या करेंगे? ये तो सेटल करना पड़ेगा इशू, या इसी तरह 5 साल ये चलेगा? रांझा साहब देखिए, काशिफ साहब, इलेक्शन मेरे हल्के में भी हुआ, मैंने नतीजा जो भी आया उसको मेरा जो फोरम है, जिस तरह कायरा साहब फरमा रहे हैं कि जाती मामलात जो हैं वो हम अदालतों में या ट्राइब्यूनल्स में उधर उठाएंगे जो उनके मुतलका फोरम है। बाकी मैं ये समझता हूं कि जब आप 2018 के बाद फिर ये हर जगह क्यों उठाए जा रहे थे? टीवी प्रोग्राम्स में, असेंबलियों में, किसी ने ये नहीं कहा कि हम ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। यहां तो असेंबली नहीं चलने दी गई 2 साल सिर्फ इसलिए देखें हमारे इलेक्शंस में। हम देखें हमारे बात सुने, लोग असेंबली नहीं भी चलने देते, या अपोजिशन का राइट है, हम कौन सा इनको इससे रोक रहे हैं? इन्होंने आज भी सीढ़ियों पे बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम नवाज ने आज अपना काम संभाला, जो हुकूमत में आ जाता है उसको तो डिलीवर करना होता है। हमारा और इनमें एक बहुत वाज़ेह फर्क ये होगा, जो मरियम नवाज साहिबा ने आज बात की है कि मैं बदले की सियासत नहीं करूंगी, और उन्होंने इसका जो है उनका जो ये जवाब है, यही इमरान खान की तबाही का राज बना कि इमरान खान ने पिछले जब गवर्नमेंट में आया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा।
انہوں نے اپنے 3 سال 4 سال صرف اس بات پہ لگایا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، ساری جیلیں بھر دیں. شاہد خاقان جن کا آپ نے ہمیں دکھایا، شاہد خاقان صاحب جیل میں گئے، جاوید لطیف صاحب جن کا آپ نے ہمیں سنایا یہ بھی جیل میں گئے، میرے پہ بھی حملہ، میں بھی بال بال بچ گیا، کالا کوٹ پہنتا تھا، وکیل آ گیا بچانے کے لیے تو بچ گیا میں. لیکن اور طاہرہ صاحب نے یہ کچھ کیا نہیں تھا اس لیے یہ بھی بچ گئے. یہ بھی بچ گئے. ٹھیک ہے، ہمارے نہیں کیا تو کسی نے بھی نہیں تھا. مجھے یہ بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو غلط کیا گیا، یہ بات ٹھیک ہے. میں بہت سارے کیسز دیکھ کر سب کو دائر نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی اندر ڈال دیا گیا تھا. اس وقت یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. لیکن سر یہ جو سیاسی قیدی آج ہیں، اس معاملے کو کہیں نہ کہیں تو سیٹل کرنا پڑے گا نا راجہ صاحب. دیکھیں میں کاشف بھائی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یقینی طور پہ معاملات سیٹل ہونے چاہیے. میرے حلقے میں مجھے بڑے تحفظات ہیں اور میں نے اپنا بھی کام مکمل کر لیا ہے. میرے پاس 15-20 ہزار ووٹوں کا آگے پیچھے معاملات ہیں، لیکن میں وہ یہاں پر کرنے سے مجھے فائدہ نہیں حاصل ہوگا. میں لے کے جاؤں گا وہ ٹرائبونل میں اور یہ معاملہ سیٹل کرنا پڑے گا. شکست تسلیم کرنی تھی معاشی صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنا کام مکمل کیا ہے. جو چیزیں آئیں گی میں ٹرائبونل میں لے کے جاؤں گا، جو میرا متعلقہ فورم ہوگا میں وہاں پہ لے کے جاؤں گا. یہاں پہ ذاتیات پہ میں بات نہیں کروں گا. میں نے تو اس کو مبارک دی. کتنی کنوینئنس کی بات ہے نا یہ. ہمیں ہمارے لیے کتنا کنوینئنٹ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 2018 میں ہم نے ہر چینل پہ بیٹھ کے، اور میں آپ کو اگر کہیں تو میں بھی سنا دیتا ہوں، پریس کانفرنسز میں دھاندلی کے الزامات، دھاندلی ہوئی ہے، یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، سلیکٹر پیچھے بیٹھے. آج آپ کہتے ہیں جی ہم ٹریبونل میں جائیں گے، میں صدقے جاؤں، بٹ یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا. کاشف بھائی پچھلی دفعہ بھی جب دھاندلی ہوئی ہم نے کہا آج بھی یہ کون سے باز آ رہے ہیں، یہ تو وہی ان کا ٹیمپرامنٹ ہے. اور میرے خیال سے ہم تو ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ یہ آگے سے یہ چیز چلے گی اور یہ کنٹینیو ہوگی. یہ اسمبلی میں بھی آپ کو نظر آئے گا، یہ پنجاب اسمبلی میں بھی نظر آئے گا، قومی اسمبلی میں بھی نظر آئے گا. ہمارے لوگوں کو یا ہماری جماعت کا یہ مقصد ہوگا کہ ہم ملک کی اور قوم کی خدمت کریں. جس مسائل میں پاکستان اس وقت مبتلا ہے ان مسائل سے مرکز میں بھی بیٹھ کے مرکزی حکومت کام کرے اور ڈلیور کرے، صوبے میں بھی جو چیف منسٹر ہے ان کی پوری ٹیم کیبنٹ بیٹھ کے کام کرے اور لوگوں کے مسائل حل کرے. جو یہ لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں کہ ہمیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، دھاندلی ہوا، یہ لڑنے کے لیے ہماری علیحدہ ہم بیٹھے ہیں نا، یہ ہم چیزیں کر لیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ کائرہ صاحب کوئک ریسپانس میں علی ظفر صاحب کے پاس. آپ درست کر رہے ہو یہ بات کہ ہم اپنے ذاتی ایشوز کے اوپر بات نہیں کر رہے، اور کل ہم کچھ اور کہہ رہے تھے، آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ میرے بھائی علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 2018 کے الیکشن کے بارے میں یہ بھی ان کے سوالات بھی کچھ اور طرح کے تھے. جب ہم سوال اٹھاتے تھے تو آپ اور یہ کہتے تھے کہ وہ ٹریبیونل ہیں، وہ عدالتیں ہیں، وہاں جائیں. ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے اور سارا سچ آپ سے بھی نہیں بولا جاتا. یہ باتیں درست ہوتی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ذاتیاتی ایشو جو ہے یہ میڈیا پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ نہ کریں. ورنہ یہ بات درست ہے کہ آپ کے اپنے پروفیشن کے بارے میں باتیں آئیں گی تو ساری باتیں آپ بھی نہیں کر پائیں گے. علی ظفر صاحب سے میں نے گزارش کی نا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن اچھا نہیں کر رہا اور فیئر نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہو. تو کل آپ ہی کہہ رہے تھے جب ہم کہہ رہے تھے کہ جی یہ صاحب میں اس کا جواب دوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ جی میں آپ کی بات نہیں کر رہا، بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ، آر یو ٹاک اباؤٹ می یا جنیرک بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. I'm not talking of کاشف عباس. میڈیا کہہ دیا کرے کیونکہ سر میں الیکشن والے دن دھاندلی کی بات کرنے پر میرا جس سے پھڈا ہوا تھا کہیں گے تو میں ٹی وی پر بتا دوں گا آپ کو کہ ان کا فون آیا تھا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. پتا ہے سو میں اس لائن میں نہیں ہوں جس لائن میں اگر دھاندلی نظر آ رہی ہوتے ہوئے میں کہوں کہ نہیں بالکل کوئی نہیں ہوئی، صاف صفاف الیکشن ہوا. کاشف میں میڈیا کا ذکر کر رہا ہوں یار. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں نا کہ میڈیا میں بیٹھ کے پرسن نہ میں اپنا ڈسکس کروں گا نہ آپ کا کروں گا. ٹھیک ہو. علی ظفر صاحب، کائرہ صاحب کی بات میں آپ سے ویسے بھی یہ پوچھنا چاہتا کہ 2018 میں آپ بینیفیشری تھے، آج آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. یہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم تو ہماری سیاست کی بڑی پرانی گیم چلتی رہتی ہے، لیکن ہاؤ ڈو یو چوز ٹو ٹیک اٹ فارورڈ؟ کیا اسی طرح جس طرح پہلے ہوا تھا اب بھی یہی ہوگا؟ اسمبلیوں کے اندر ایک بڑی رقص ہوگا، نعرے بازی ہوگی، گرما گرمی ہوگی، اور ہمیں وہی پالیٹکس سڑکوں کی اور پارلیمنٹ کے اندر احتجاج نظر آئے گا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ بیٹھ کر کچھ بات چیت کرنی پڑے گی، گرینڈ ڈائلاگ کرنا پڑے گا اس پر؟ نہیں دیکھیں، اس وقت جو ہمیں سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے پاکستان کے سامنے کرائسز ہیں. اکنامک کرائسز ہے، ہیلتھ کرائسز ہے، ایجوکیشن کرائسز ہے، لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں پاکستان سے، وہ ایک کرائسز ہے، ایگریکلچر کرائسز ہے، واٹر کرائسز ہے. بہت اہم اور مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں
اور پڑھیں گے جو بھی حکومت سازی جو بھی حکومت میں آتے ہیں. لیکن ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس کے پیچھے اس حکومت جو بھی آتی ہے اس کے پیچھے لوگوں کا اعتماد نہ ہو, لوگوں کا کانفیڈنس نہ ہو, لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ ہو, تو یہ جو اہم فیصلے ہیں اور لیکن یہ تو پھر 2018 کے الیکشن میں آپ کے جیتنے پر بھی بڑے سوالیہ نشان تھے نا کہ پیچھے بہت کچھ ہوا. آپ درست کہہ رہے ہیں, اس وقت بھی بڑی مینڈیٹ تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. سو اس لیے اس کو فکس کرنا ہے بجائے اس کے. ہم نے ایک فرق ہے جی, ایک فرق ہے کاشف صاحب جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت تو یہ سچویشن ہے کہ سٹولن مینڈیٹ ہے, وہ ہر کوئی مان رہا ہے, یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی, پوسٹ پول ریگنگ بھی ہوئی, اور ہم ریزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک عجیب کنفیوژن سی ہے, ایک ابہام ہے کہ کوئی مسئلہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ کوئی سولوشن, کوئی حل ہوگا اس مسئلے کا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں ہم آئے تھے تو ہم نے الیکشن ریفارم کرنے کی کوشش کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ ای وی ایمز لے آئیں, الیکٹرانک مشینیں لے آئیں, آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ اور بیٹھ کے کوئی ایسی سولوشن ڈھونڈیں, ایسا حل ڈھونڈیں کہ الیکشن جو دھاندلی لوگ کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے, وہ پاسبلٹی ہی نہ رہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا جا سکے. سر لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے, آپ کی بات تو ٹھیک ہے, آپ کے جذبات بھی اچھے ہیں, لیکن یہاں پر ہر دفعہ طریقہ نیا, مطلب فارم 47 کس نے سوچا تھا کہ 45 کچھ بھی ہو 47 ہو جائیں گے اور کل کوئی اور طریقہ نکل آئے گا. اٹ از دا سیم ایز, آپ کو یاد ہوگا میں اس ٹائم بھی کہتا تھا جب نو کانفیڈنس آئی تھی اور وہ ایک رولنگ دے دی تھی ڈپٹی اسپیکر نے کہ جناب جو مرضی ہو, ہماری مرضی, ہم جو مرضی کریں. سو یہ ان چیزوں کو فکس کرنا ہے, اور یہ پرابلم ہماری سسٹم کا یہ ہے کہ جو بینیفیشری ہے وہ اب اس کو کہے گا یہ اس سروس سے چلے, اور جو اس سارے کا ڈسا ہوا ہے وہ کہے گا کہ اب جلدی ہم اس چیز کو ٹھیک کریں. یہ رولز ریورس ہوتے رہتے ہیں, خواہشات ریورس ہوتی رہتی ہیں لوگوں کی, لیکن نظام ٹھیک نہیں ہوتا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.